शिकारियात अफ्रीका की पुकार बाब अव्वल अफ्रीका से बुलाया गया। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। इस्लामाबाद के नवाहन वाक़े सालार गाजी के फार्म हाउस के दरवाजे पर जंगली घास हवा में सरसराती थी। सालार अपने पुराने शिकारी आले को साफ कर रहा था, वही आला जिसके साथ उसने शुमाल की बर्फानी वादी दुर्गाल में एक ऐसी मुहिम देखी थी जिसने उसे बदल कर रख दिया था। अब वो किसी शिकार के लिए नहीं बल्कि सुकून के लिए उसे तरतीब दे रहा था। यार सालार, तुम अभी तक इस लोहे के टुकड़े से इश्क कर रहे हो? चलो, चाय ठंडी हो रही है। दरवाजे से काशिफ बलोच की आवाज गूंजी। सालार ने हल्की मुस्कुराहट के साथ आला मेज पर रखा। बलोच, तुमने कभी सोचा है कि आला इंसान के हाथ में हो या वक्त के? दोनों वक्त पर चलें तो जिंदगी बचती है, वरना सब खत्म। काशिफ हंसा। बस बस फलसफा छोड़ो, डॉक्टर सलीम तुम्हें ढूंढ रहा था। कुछ ईमेल आई है किसी बैनुल अक़वामी इदारे की, लगता है नई मुहिम का बुलावा है। सालार के चेहरे पर तजस्सुस की लकीर उभरी। वो कमरे में दाखिल हुआ जहां डॉक्टर सलीम अपने लैपटॉप के सामने झुककर कुछ पढ़ रहा था। सोफिया खान खिड़की के पास खड़ी थी, जहां से सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कौन सी ईमेल है डॉक्टर साहब? डॉक्टर सलीम ने ऐनक दुरुस्त की। ये अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन काउंसिल की इमरजेंसी कॉल है। कीनिया और तंजानिया की सरहद पर वाक़ जंगल मेरू नेशनल रिजर्व में एक गैर मामूली मखलूक देखी गई है। गैर मखलूक? मतलब? सोफिया ने चौंक कर कहा। डॉक्टर सलीम ने गहरी सांस ली। रिपोर्ट के मुताबिक वो किसी शेर से 2 गुना बड़ी है, मगर उसके पंजों के निशानात किसी इंसान से मुशाबे हैं। 3 रातों से गांव वाले लापता हो रहे हैं, मगर कोई निशान नहीं मिलता। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर काशिफ ने कहकहा लगाया। वाह, लगता है अफ्रीका ने भी हमें याद कर लिया। अब तो वीजा लगवा ही लेते हैं। सोफिया ने संजीदगी से कहा। यह हंसी का मामला नहीं बलोच। अगर वाकई कोई नायाब या हाइब्रिड मखलूक है तो ये फितरत के तवाज़ुन के लिए खतरा हो सकती है। सालार ने खिड़की से बाहर देखा। हवा में हल्की सी गर्द थी, जैसे कोई इशारा हो। हम जाएंगे, वो आहिस्ता से बोला। अगर फितरत पुकार रही है तो हमें जवाब देना होगा। 2 दिन बाद टीम नायरोबी के हवाई अड्डे पर उतरी। फिजा में मट्टी, गर्मी और कुछ पुरस्रार सा सुकून था। एयरपोर्ट के बाहर एक लंबा, गहरी आंखों वाला मकामी गाइड उनका मुंतजिर था। चाका। मिस्टर सालार गाजी, मैं चाका हूं, मेरू रिजर्व का गाइड। उसने हाथ बढ़ाया। हमने तुम्हें खबर पहुंचने से पहले ही तुम्हारा नाम जाना था। यहां लोग तुम्हें रूहों का मुहाफिज कहते हैं। सालार ने उसकी आंखों में देखा। रूहों का नहीं, उन चीजों का जो खुद को रूह जाहिर करती हैं। जैसे जैसे जीप शहर से बाहर निकलती गई, मनाजिर बदलते गए। बुलंद दरख्त, सुर्ख मट्टी और कभी कभार जंगली आवाजें। चाका ने बताया, इस मखलूक को लोकल लोग मुगरू कहते हैं, मतलब वो जो सायों में छुपता है। कई नस्लों से इसके किस्से चल रहे हैं। सूफिया ने अपने नोट पैड पर लिखा, मुगरू, पॉसिबल म्यूटेशन, हाइब्रिड ओरिजिन। काशिफ ने सर हिलाकर कहा, मुझे तो बस इतना मालूम है कि अगर ये हमें खा भी गया तो कम से कम कहानी मशहूर होगी। डॉक्टर सलीम ने संजीदगी से कहा, हम यहां किसी जानदार को नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि समझने आए हैं। अगर यह कुदरत का बिगाड़ा हुआ तजर्बा है तो इसका हल भी फितरत में ही है। सालार ने अपने शिकारी आले के दस्ते पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोला, शिकार हमेशा 2 तरह के होते हैं। एक वो जो हमारे सामने होता है, दूसरा वो जो इंसान के अंदर। देखते हैं अफ्रीका हमें कौन सा दिखाता है। जीप धूल उड़ाती हुई जंगल के किनारे पहुंच गई। सूरज ढल रहा था। हवा में एक अजीब सी नमी और खामोशी थी। दरख्तों के साए लंबे हो रहे थे, जैसे जमीन खुद अंधेरे में डूबने से घबरा रही हो। चाका ने गाड़ी रोकी। यहीं से जंगल शुरू होता है और शायद अंजाम भी। सालार ने आसमान की तरफ देखा। अफ्रीका का सूरज, सुर्ख और दहकता हुआ। उसने कहा, चलो देखते हैं अफ्रीका हमें क्यों बुला रहा है। बाब दोम, स्या बर्र-ए-आज़म की सरजमीन। शाम ढल चुकी थी। अफ्रीका का सूरज जैसे सुर्ख रोशनी की बूंदों में बदलकर उफक के पीछे गायब हो गया था। सालार गाजी और उसकी टीम ने जंगल के किनारे आरजी कैंप लगा लिया।
ہوا میں نمی اور مٹی کی ملی جلی خوشبو تھی جو ہر سانس کے ساتھ خطرے کی یاد دلاتی تھی۔ یہ افریقہ ہے دوستو، یہاں رات دن سے زیادہ جیتتی ہے، چاکا نے آگ جلاتے ہوئے کہا۔ آگ کی زرد روشنی میں اس کے چہرے کے نقش واضح ہوئے، ایک ایسا شخص جس نے جنگل کے رازوں کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہو۔ کاشف نے ہنستے ہوئے کہا، یہاں کے مچھر بھی کسی ہتھیار سے بڑے ہیں سالار، اگر وہ مخلوق ہمیں نہ کھائے تو یہ مچھر ضرور کھا جائیں گے۔ صوفیہ مسکرا کر بولی، مزہ اپنی جگہ، مگر تمہیں اندازہ ہے کہ ہم ایک ایسی مخلوق کی تلاش میں ہیں جو ممکن ہے کسی معلوم حیاتیاتی اصول کے مطابق وجود ہی نہ رکھتی ہو؟ ڈاکٹر سلیم نے جواب دیا، قدرت اکثر وہی دکھاتی ہے جو انسان سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ چاکا نے آگ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، پچھلے ہفتے ایک قبیلے کا شکاری مامبو لاپتہ ہوا۔ صبح اس کے خیمے کے پاس زمین پر عجیب نشان ملے، جیسے کسی کے ہاتھوں کے ساتھ پنجے بھی ہوں۔ بزرگ کہتے ہیں یہ مخلوق مگورو ہے، وہ سایہ جو زندہ رہتا ہے اور جو اسے دیکھ لے خود سایہ بن جاتا ہے۔ سالار نے غور سے پوچھا، کیا کسی نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ چاکا نے سر ہلایا، ایک لڑکا کہتا ہے کہ رات کے وقت درختوں کے پیچھے دو چمکتی آنکھیں تھیں، ایک لمحے کو وہ کسی شیر جیسا لگا اور اگلے لمحے جیسے انسان ہو۔ کاشف نے سر جھٹکا، واہ، اب تو یہ مخلوق ہمیں دیکھ کر مذاق اڑا رہی ہوگی۔ سالار نے آہستہ سے کہا، مذاق نہیں بلوچ، فطرت کبھی مذاق نہیں کرتی۔ اگر اس نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ رات گہری ہوتی گئی، درختوں کے سائے لمبے ہو گئے، کہیں دور کسی نامعلوم جانور کی چیخ سنائی دی۔ صوفیہ کے ہاتھ میں ہلکی لرزش آئی، یہ آواز کسی بلی کی نہیں تھی، نہ کسی انسان کی۔ ڈاکٹر سلیم نے اپنا ریڈیو کھولا، یہی تو مسئلہ ہے، جنگلی حیات کی فہرست میں ایسی کوئی آواز ریکارڈ نہیں۔ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور آگ بجھنے لگی۔ چاکا نے جلدی سے لکڑیاں سنبھالیں، یہ معمولی ہوا نہیں، یہ جنگل کی وارننگ ہے۔ سالار نے اپنا تحفظی آلہ اٹھایا، اگر جنگل ہمیں متنبع کر رہا ہے تو مطلب ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ کیمپ کے قریب زمین پر ایک سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا۔ صوفیہ نے ٹارچ جلائی تو کچھ لمحوں کے لیے روشنی نے درختوں کے بیچ ایک سیاہ دھندلا سا ہولہ دکھایا، دو چمکتی آنکھیں، بالکل انسانی مگر ان میں وحشت کی لہر۔ پھر وہ سایہ پلک جھپکنے غائب۔ کاشف کے لبوں سے بے اختیار نکلا، یا اللہ، یہ کیا تھا؟ چاکا کے ماتھے پر پسینہ تھا، وہی مگورو، وہ دیکھ لیتا ہے مگر خود نہیں دکھتا۔ سالار نے ٹھنڈی سانس لی، جو دکھائی دے جائے وہ خطرہ نہیں ہوتا، اصل خطرہ وہ ہوتا ہے جو اندھیرے میں خاموش رہے۔ وہ لمحہ تھا جب ان سب کو احساس ہوا کہ یہ مہم محض ایک جاندار کی تلاش نہیں بلکہ ان کے حوصلے کا امتحان ہے۔ صبح ہونے سے پہلے ہی وہ جنگل کی گہرائیوں کی طرف نکل پڑے۔ سالار نے نقشہ پھیلایا، یہاں ایک پرانا قبیلہ ہے، مکورو، اگر کسی کو اس مخلوق کی حقیقت معلوم ہو سکتی ہے تو یہی لوگ ہیں۔ چاکا نے آہستہ کہا، مگر ان کی زمین میں قدم رکھنا آسان نہیں، وہاں اجنبی کو صرف ایک موقع ملتا ہے، یا تو وہ دوست بن جائے یا پھر شکار۔ سالار کے چہرے پر ایک پرعزم سکون تھا، ہم دوستی کے لیے آئے ہیں، مگر اگر فطرت نے چاہا تو مقابلہ کرنے سے گریز بھی کریں گے۔ دور افق پر سورج دوبارہ ابھرا، مگر اس روشنی میں سکون نہیں تھا، جیسے افریقہ خود ان سے کچھ کہنا چاہتا ہو، اور جنگل کی خاموشی میں کہیں بہت دور کسی وحشی سانس کی گونج سنائی دی۔ باب سالم، جنگل کی سرگوشیاں۔ دھوپ اب گھنے درختوں کے جال میں پھنس چکی تھی، روشنی زمین تک آتے آتے شکستہ ہو جاتی، جیسے جنگل خود اپنی رازداری بچانا چاہتا ہو۔ سالار غازی اور اس کے ٹیم ندی کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، چاروں طرف نمی، کیچڑ اور نامعلوم آوازوں کی ملی جلی دنیا تھی۔ چاکا نے رک کر زمین پر جھک کر دیکھا، یہ دیکھو، کچھ نشانات ہیں،
کاشف نے آگے بڑھ کر دیکھا۔ یہ تو کسی بڑے جانور کے پنجوں جیسے ہیں، مگر یہ کیا، ساتھ انسانی قدموں کے نشان بھی؟ ڈاکٹر سلیم نے جھک کر پیمائش کی۔ یہ انسانی نہیں، پیر کے پنجے لمبے اور انگلیاں نوکیلی ہیں، جیسے کسی درمیانی مخلوق کے ہوں، انسان اور درندے کے بیچ۔ سالار نے اپنے ہتھیار کو کندھے پر ڈالا۔ تو مگرو صرف کہانی نہیں، وہ موجود ہے اور قریب ہی ہے۔ صوفیہ نے درختوں کی طرف دیکھا۔ اگر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو شاید ابھی ہم شکار نہیں، لالچ ہیں، وہ ہمیں پرکھ رہا ہے۔ ہوا میں ایک عجیب بوجھ محسوس ہوا۔ درختوں کے پتوں کے بیچ جیسے سرگوشیاں تھیں۔ کہیں دور ایک پرندہ چیخا اور خاموش ہو گیا۔ چاکا نے آہستہ کہا، یہ جنگل بولتا ہے، مگر صرف ان سے جو سننا جانتے ہیں۔ کچھ فاصلے پر ندی کے کنارے ایک پرانا لکڑی کا پل نظر آیا، آدھا ٹوٹا ہوا، آدھا دلدل میں دھنسا ہوا۔ سالار نے قدم روکا۔ یہ پل پرانا معلوم ہوتا ہے، مگر نشان ادھر جا رہے ہیں۔ زین نے کیمرہ سنبھالتے ہوئے کہا، اگر یہ مخلوق اسی طرف گئی تو ہمیں بھی جانا ہوگا۔ ویسے بھی تصویر بغیر خطرے کے کہاں بنتی ہے؟ پل کے نیچے سے پانی کی گہرائی میں بلبلے اٹھے۔ ایک لمحے کو لگا جیسے کچھ ہلکا سا حرکت کر رہا ہو۔ کاشف نے ہونٹ بھینچ کر کہا، یہ جگہ مجھے پسند نہیں آ رہی۔ سالار نے مختصر جواب دیا، جنگل کسی کو پسند نہیں آتا، مگر احترام مانگتا ہے۔ پل عبور کرنے کے بعد منظر بدل گیا۔ درخت اونچے، گھنے اور ان کے بیچ ایک قدیم ستون، پتھر کا، جس پر عجیب نقوش کندہ تھے۔ صوفیہ نے حیرت سے کہا، یہ تو انسانی ہاتھ کا کام لگتا ہے، مگر یہ علامتیں کسی زبان سے میل نہیں کھاتیں۔ ڈاکٹر سلیم نے دھیان سے دیکھا۔ یہ شکلیں حیوانی اور انسانی خصوصیات کو ایک ساتھ دکھا رہی ہیں، شاید مغروں کا عقیدہ یا انتباہ۔ سالار نے قریب جا کر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ ستون شاید کسی مقدس مقام کا نشان ہے، یا پھر کسی قید کی حد۔ اس کے بولنے کی دیر تھی کہ قریب کی جھاڑیوں میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ ہتھیار خود بخود اٹھ گئے۔ چاکا نے چیخ کر کہا، رکو، آگاہی کے بغیر کوئی قدم مت چلاؤ۔ جھاڑیوں سے ایک نحیف سا لڑکا برآمد ہوا، چہرہ خوف سے زرد، ہاتھوں میں پتوں کی ٹوکری۔ میں بمانگا قبیلے سے ہوں۔ آپ وہ لوگ ہیں جو مخلوق کو ڈھونڈنے آئے ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ سالار نے نرمی سے پوچھا، ہاں، تم جانتے ہو وہ کہاں ہے؟ اس نے آہستہ سر ہلایا۔ وہ دن میں نہیں آتا، مگر رات کو وہ ہمارے گاؤں کے قریب آتا ہے۔ کل رات وہ پھر آئے گا۔ میرے باپ نے کہا، اگر تم بہادر ہو تو آج رات ہمارے ساتھ رہو۔ چاکا نے سالار کی طرف دیکھا۔ یہ موقع ہے، قبیلہ بمانگا ہمیں اندر لے جائے گا، ورنہ وہ کسی اجنبی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ سالار نے فیصلہ کر لیا، ہم آج رات ان کے گاؤں میں رہیں گے، اور اگر وہ مخلوق آئی تو اس بار وہ صرف دیکھ نہیں سکے گا۔ رات چھا چکی تھی۔ بمانگا گاؤں درختوں کے درمیان مشلوں سے روشن تھا۔ لوگ عجیب سے گیت گنگنا رہے تھے، جیسے کسی روح کو منانے کی رسم۔ بزرگ نے آ کے گرد بیٹھ کر کہا، وہ مخلوق انسان نہیں، مگر کبھی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک شکاری نے قدرت کے قانون کو توڑا تھا۔ اس نے ایک نایاب شیرنی کو مارا اور اس کے خون سے اپنی طاقت بڑھانا چاہی۔ قدرت نے بدلے میں اس کا جسم انسان اور جانور کے بیچ میں روک دیا۔ اب وہ دونوں میں سے کسی کا نہیں۔ سکوت طاری ہو گیا، صرف آگ کے شعلے نچلے لہجے میں بول رہے تھے۔ سالار نے دھیمی آواز میں کہا، تو وہ انسان کا سایہ ہے، اپنے گناہ کا بوجھ لیے زندہ۔ اسی لمحے باہر سے ایک گھبرائی ہوئی آواز ابھری۔ زمین ہلکی سی لرز اٹھی، عورتوں کی چیخیں بلند ہوئیں۔ چاکا نے اپنا ہتھیار اٹھایا۔ وہ آ گیا، منہ کرو۔ سالار نے سرد لہجے میں کہا، سب پوزیشن لو، آج رات جنگل خود فیصلہ کرے گا، شکاری کون ہے اور شکار کون۔ باب چہارم، پہلا سامنا۔ رات کی گھنی تاریکی میں افریقہ کے جنگلوں پر خاموشی کی ایک دبیز چادر تنی ہوئی تھی۔ دور کہیں کسی نامعلوم جانور کی چیخ گونجی، جس نے لمحہ بھر کو سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ ہوا میں نمی اور پتوں کی ہلکی سرسراہٹ ایک عجیب سا تاثر پیدا کر رہی تھی۔ سالار غازی نے اپنے کیمپ کے باہر بیٹھے ہوئے آگ کے شعلوں پر نظر دوڑائی۔ شعلے کبھی اونچے ہوتے، کبھی مدھم۔ کاشف بلوچ کہکہ لگاتے ہوئے لکڑی میں چنگاری ڈال رہا تھا۔ یار سالار، یہ جنگل کچھ زیادہ ہی خاموش نہیں، جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔
سالار نے مسکرا کر جواب دیا، مگر اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھپی ہوئی تھی۔ سالار، خاموشی کبھی خطرے سے پہلے آتی ہے بلوچ، اس کے بعد شور ہوتا ہے اور شکار شروع ہوتا ہے۔ اسی لمحے ڈاکٹر سلیم اپنے کیمپ سے نمودار ہوئے، ہاتھ میں نقشہ اور نوٹ بک۔ میں نے یہاں کے مقامی قبیلے کے نشانات کا مطالعہ کیا ہے۔ وہ اس علاقے کو ممنوع وادی کہتے ہیں۔ ان کے مطابق یہاں رات کے وقت کوئی مخلوق شکار پر نکلتی ہے۔ صوفیہ خان نے ٹارچ کی روشنی دور جھاڑیوں پر ڈالی۔ مخلوق یا کوئی افسانہ؟ ہمیں افسانوں سے نہیں بلکہ حقیقت سے واسطہ ہے ڈاکٹر۔ سالار نے رائفل سنبھالی، اس کے چہرے پر وہی ٹھہری ہوئی سنجیدگی اب مزید گہری ہو گئی۔ چند ہی لمحے بعد جھاڑیوں میں ایک ہلکی جنبش ہوئی، سارے کردار خاموش، ہوا میں ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہونے لگا۔ پھر اچانک ایک زوردار دھاڑ گونجی، درختوں کی چوٹیوں سے پرندے اڑ گئے۔ صوفیہ نے چونک کر پیچھے قدم رکھا۔ کاشف، یہ کوئی شیر نہیں تھا، آواز کچھ مختلف تھی۔ سالار نے نشانہ باندھا، دھند میں سے دو چمکتی ہوئی آنکھیں ظاہر ہوئیں، بڑی، سرخ اور انسانی آنکھوں سے کئی گنا بڑی۔ ڈاکٹر سلیم، یہ کیا ہے؟ میں نے کبھی ایسی مخلوق کا ذکر بھی کسی کتاب میں نہیں دیکھا۔ سالار آہستہ سے آگے بڑھا۔ سالار پرسکون لہجے میں، جو کچھ بھی ہے اب یہ ہماری مہم کا پہلا امتحان ہے، تیار رہو، یہ شکار نہیں، یہ جنگ ہے۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اچانک وہ مخلوق جھاڑیوں سے باہر آئی، ایک دیو ہیکل سایہ جس کا جسم جزوی طور پر جانوروں جیسا تھا مگر حرکات میں انسان کی جھلک۔ سالار نے رائفل کا گھوڑا دبایا، گولی جنگل کی خاموشی کو چیرتی ہوئی گئی، اور افریقہ کے بلاوے کی اصل ابتدا وہیں سے ہوئی۔ باب 5واں، آگ کا دائرہ۔ رات گزر چکی تھی مگر بومانگا پر صبح نہیں اتری۔ سورج افق کے پیچھے کہیں رک سا گیا تھا، جیسے روشنی نے اس وادی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا ہو۔ گاؤں کے بیچ بنے کچے ہال میں سب جمع تھے۔ سالار غازی کے کندھے پر پٹی بندھی تھی، کاشف بلوچ کا ہاتھ زہر سے سوجا ہوا تھا، اور صوفیہ خان کے چہرے پر نیند کے بجائے فکر کا سایہ چھایا ہوا تھا۔ ڈاکٹر سلیم میز پر پڑے ایک شیشی ٹیسٹ ٹیوب میں اس سیاہ مادے کو غور سے دیکھ رہا تھا جو رات مخلوق کے زخم سے بہا تھا۔ ڈاکٹر سلیم آہستگی سے، یہ عام مادہ نہیں ہے، اس میں حیاتیاتی خلیے مردہ ہیں مگر حرکت کر رہے ہیں، جیسے کوئی مصنوعی توانائی انہیں زندہ رکھ رہی ہو۔ سالار، یعنی کسی نے یہ چیز بنائی ہے۔ سوال یہ ہے کیوں؟ چاکا گہری سانس لی، آنکھوں میں پرانی یادوں کا دھند لگا۔ میں نے برسوں پہلے کولمبا ریسرچ فیلڈ کا نام سنا تھا، وہاں انسانوں پر تجربے کیے جاتے تھے۔ کہتے ہیں ایک منصوبہ تھا، پروجیکٹ نیو کا، سانپ کا منصوبہ۔ صوفیہ چونک کر، نیوکا یعنی افریقہ کی قدیم دیوی جو زمین کے نیچے چھپی رہتی ہے اور جب فطرت زخمی ہو جائے تو انتقام لینے آتی ہے؟ ڈاکٹر سلیم گہری آواز میں، ممکن ہے ان تجربات میں اسی دیوی کے ڈی این اے کا حوالہ لیا گیا ہو۔ سائنس نے شاید عقیدے کو حقیقت بنانے کی کوشش کی ہو۔ سالار نے خنجر میز پر رکھا، آواز بھاری اور فیصلہ کن۔ سالار، اگر یہ سب سچ ہے تو کسی نے فطرت کے خفیہ توازن سے کھیلنے کی کوشش کی ہے، اور اب وہ کھیل الٹ گیا ہے۔ اچانک باہر شور اٹھا، کاشف بھاگتا ہوا اندر آیا، سانس پھولی ہوئی۔ کاشف، سالار، دریا کے پار دو مردہ اجسام ملے ہیں، جسموں پر پنجوں کے نشان ہیں مگر رت نہیں۔ سب دوڑ پڑے۔ دریا کے کنارے دو چرواہوں کے مردہ اجسام پڑے تھے، آنکھیں کھلی، چہرے خوف سے جمے ہوئے۔ صوفیہ کانپتی آواز میں،
یہ زخم زہریلے نہیں لگتے، بلکہ جیسے کسی نے ان کے جسم سے کچھ کھینچ لیا ہو۔ ڈاکٹر سلیم: یہ توانائی کا اخراج ہے، کسی نے ان کی حیاتیاتی قوت نچوڑ لی، جیسے کوئی طاقت انہیں اندر سے چوس کر لے گئی ہو۔ سالار نے خاموشی سے زمین پر ایک دائرہ کھینچا، پھر مشل اٹھا کر اسے آگ لگا دی۔ سالار: یہ دائرہ آگ کا ہے، جب تک ہم اس کے اندر ہیں وہ ہمیں محسوس نہیں کرے گا، مگر ہمیں جلد پتہ لگانا ہوگا کہ وہ کہاں سے آئی ہے۔ چاکا نے آہستہ لہجے میں: میں جانتا ہوں وہ جگہ، جنگل کے بیچ ایک پرانا لاج ہے، وہاں اب کوئی نہیں جاتا، مگر رات کے وقت وہاں روشنی دکھائی دیتی ہے۔ سالار: تو پھر اگلی رات ہم وہاں جائیں گے۔ اگر یہ سب کسی منصوبے کا حصہ ہے تو اس کا جواب اسی لاج میں ہے۔ صوفیہ دھیرے سے: اور اگر وہاں وہ خود ہوئی تو؟ سالار نے خنجر کی دھار پر روشنی پڑنے دی، چہرے پر عزم کی پرچھائی تھی۔ سالار: تو پھر ہم دیکھیں گے کہ انسان زیادہ خطرناک ہے یا اس کی تخلیق۔ آسمان پر بادل گرجے، دور جنگل کی سمت سے وہی سانسوں کی آواز ابھری، ہے ہے ہے، اور ہوا میں جلتا ہوا آگ کا دائرہ ایک لمحے کو لرز گیا۔ باب ششم، لاج کے دروازے کے پیچھے۔ رات ایک بار پھر بمانگا کے جنگلوں پر اتر چکی تھی۔ آسمان پر بادلوں کے پیچھے چاند چھپتا اور نکلتا رہا، جیسے وہ بھی ان شکاریوں کے ساتھ سانس روک کر دیکھ رہا ہو۔ سالار غازی کی ٹیم خاموشی سے چل رہی تھی۔ کاشف کے ہاتھ پر پٹی تھی، مگر وہ ضدی قدموں سے ساتھ تھا۔ چاکا راستہ دکھا رہا تھا، اس کی مشل کا دھندلا سا شعلہ جھاڑیوں پر ناچتا ہوا آگے بڑھتا۔ صوفیہ کے کندھے پر کیمرہ لٹک رہا تھا، مگر آج وہ تحقیق کے لیے نہیں، ثبوت کے لیے آئی تھی۔ ڈاکٹر سلیم کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سینسر تھا جو کسی بڑکی لہروں کے رد عمل پر مدھم سے بیپ دیتا۔ چاکا دھیرے سے: دھیان سے چلنا، اس جنگل میں راستہ بھولنا آسان ہے اور واپسی کا یقین نہیں رہتا۔ سالار نے مٹی میں گھٹنے ٹکائے اور انگلیوں سے نشان چھوئے۔ یہ دیکھو، پنجے کے نشانات، مگر انسان کے قدم بھی ساتھ ہیں۔ صوفیہ چونک کر: انسان؟ سالار: ہاں، شاید وہی جس نے یہ مخلوق بنائی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک کھلے میدان میں پہنچے۔ درمیان میں ایک بوسیدہ عمارت کھڑی تھی جس کی دیواروں پر بیلیں چڑھی تھیں اور کھڑکیاں اندھیرے سے لبریز۔ اوپر ایک پرانا سائن بورڈ لٹک رہا تھا: کیلمبا ریسرچ فیلڈ، بائیوجینکس ڈویژن۔ ڈاکٹر سلیم بمشکل پڑھتے ہوئے: یہی جگہ ہے۔ سالار نے ہتھیار لوڈ کیا: تو دروازہ کھولو۔ دروازہ زنگ آلود مگر نیم کھلا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک بوسیدہ گندھ، زنگ، کیمیکل اور سڑنے کی بو ان کے نتنوں سے ٹکرائی۔ کمرے میں پرانی فائلیں، ٹوٹی مشینیں اور خون سے داغدار شیشے کے چیمبر پڑے تھے۔ کاشف نے سرگوشی میں: یہ لیب کسی جنگ کے بعد کی لگتی ہے۔ صوفیہ نے ایک فائل اٹھائی، اس پہ لکھا تھا: پروجیکٹ نیوکا، فیز 3، ہائبرڈ ٹیسٹ سبجیکٹس۔ وہ صفحہ پلٹتے ہی چونک اٹھی: یہ دیکھو، یہاں ڈی این اے کوڈز لکھے ہیں، انسان، شیر اور سانپ کی جینیاتی امتزاج کے تجربات۔ ڈاکٹر سلیم حیرت سے: یہ ناممکن ہے، مگر یہاں کے نمونے حقیقی ہیں۔ کسی نے حیوانی خلیوں کو انسانی دماغ کے نیورونز کے ساتھ ملا کر ایک نیم باشعور مگر مکمل طاقتور جسم بنایا ہے۔ چاکا دکھی آواز میں: یہ تو خدا کے قانون کے خلاف ہے۔ سالار خاموش تھا۔ وہ ایک بڑے شیشے کے چیمبر کے قریب پہنچا جس میں اندر کچھ ہل رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ صوفیہ نے ٹارچ ماری اور سب کے دل رک گئے۔ اندر ایک انسانی جسم پڑا تھا، مگر اس کے جسم پر کھال نہیں تھی، صرف رگوں میں بہتا ہوا کالا مادہ۔ چہرہ ادھورا مگر آنکھیں کھلی تھیں، اور جیسے ہی روشنی پڑی وہ پلک جھپکی۔ کاشف گھبرا کر: یہ زندہ ہے۔ ڈاکٹر سلیم نے سینسر دیکھا۔ یہ حرارت لے رہا ہے مگر دل نہیں دھڑک رہا، جیسے کوئی مشین ہو جو زندہ رہنے کا بہانہ کر رہی ہو۔ سالار نے خنجر نکالا اور قریب گیا: ہمیں جاننا ہوگا یہ کب جاگا تھا اور کب رکنے والا ہے۔ اس نے شیشے پر ہاتھ رکھا۔
اچانک چیمبر کے نیچے سے مشین کی آواز آئی، بیپ بیپ، ایکسس گرانٹڈ۔ روشنی جل اٹھی، دیوار کے پیچھے ایک ہالو اسکرین روشن ہوئی، ایک دھندلی ویڈیو سامنے آئی، ایک بوڑھا سائنسدان کیمرے کے سامنے تھا۔ اگر تم یہ دیکھ رہے ہو تو سمجھ لو کہ پروجیکٹ نیو کا ناکام ہو گیا۔ ہم نے انسان کو طاقتور بنانے کی کوشش میں فطرت کو بیدار کر دیا۔ مخلوقات اب ہمارے قابو میں نہیں رہیں، انہوں نے ہماری لیب سے نکل کر جنگل میں پھیل گئیں۔ صوفیہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ یعنی وہ مخلوق صرف ایک نہیں تھی، ڈاکٹر سلیم ہولے سے، بلکہ درجنوں۔ اسی لمحے دیوار کے دوسری طرف سے آواز آئی، ہاں ہاں۔ سالار نے ہتھیار سیدھا کیا، یہ یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ فرش ہلنے لگا، چھت کے اوپر سے دھول گری۔ صوفیہ بمشکل، ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ سالار نے سخت لہجے میں، نہیں، پہلے سچ مکمل سننا ہوگا۔ اسکرین پر آخری الفاظ نمودار ہوئے، If anyone hears the roar, run before it learns to think۔ اگر تم دہاڑ سنو، بھاگ جانا اس سے پہلے کہ وہ سوچنا سیکھ لے۔ اسی لمحے باہر سے ایک ایسی چیخ گونجی جیسے درجنوں درندے ایک ساتھ چیخ پڑے ہوں۔ زمین ہل گئی اور عمارت کے شیشے چکناچور ہو گئے۔ چاکا چیختے ہوئے، وہ آ گئے۔ سالار نے غصے سے خنجر مٹھی میں پکڑا، اب نہیں بھاگیں گے، اب یہ جنگ ختم ہو کر رہے گی۔ عمارت لرز اٹھی اور افریقہ کی زمین نے ایک بار پھر اپنی کھوئی ہوئی وحشت کو جاگتے دیکھا۔ باب ہفتم، دھاڑ کی گونج۔ وہ دھاڑ دیواروں کو چیرتی ہوئی ان کے دلوں میں اتر گئی۔ سالار نے فوراً پوزیشن لی۔ کاشف دائیں کھڑکی، صوفیہ نیچے جھک جاؤ، ڈاکٹر سلیم فائلن سنبھالو۔ دھول کے بادلوں کے بیچ دروازے سے دو دیو ہیکل مخلوقات اندر گھس آئیں۔ ان کے قدموں سے زمین ہل رہی تھی۔ ایک کے جسم پر دھات کی پلیٹیں جمی تھیں، جیسے کسی نے اسے مشین اور جانور کے ملاپ سے بنایا ہو۔ دوسرے کے جسم سے کسی تیزاب جیسا مادہ بہہ رہا تھا جو فرش کو پگھلا رہا تھا۔ کاشف نے فائر کیا، فائر فائر۔ گولیاں سیدھی نشانے پر لگیں، مگر مخلوق ذرا نہ رکی۔ اس نے دھاڑ کر دیوار توڑ دی اور کاشف کے قریب پہنچ گئی۔ چاکا نے ایک نیزہ دیوار کے ساتھ ٹیکا اور زور سے دھکیل کر اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ ایک جھٹکا سا لگا، بجلی کی چمک نکلی اور وہ جانور چیخ کر پیچھے ہٹ گیا۔ ڈاکٹر سلیم چلائے، یہ برقی رو سے حساس ہیں، دھات کی پرت شاید ان کے اندرونی نظام کو کنٹرول کرتی ہے۔ سالار نے فوراً حکم دیا، جو دھات ہے وہی کمزوری ہے، ٹارچ کی روشنی فوکس کرو ان کے دھاتی حصوں پر۔ چاروں اطراف سے روشنی کی شعائیں چمکیں۔ پہلی مخلوق نے آنکھیں موند لیں اور پیچھے ہٹنے لگی۔ دوسری نے دیوار سے ٹکر ماری، فرش میں سوراخ کر دیا اور نیچے کی طرف غائب ہو گئی۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد صوفیہ نے آہستہ سے کہا، وہ نیچے جا رہے ہیں، نیچے کوئی راستہ ہے۔ سالار نے زمین پر جھک کر دیکھا۔ واقعی فرش کے نیچے سرنگ کا دہانہ تھا۔ وہ مٹیالے فرش پر ہاتھ رکھ کر بولا، یہی وہ راستہ ہے جہاں سبجیکٹ زیرو گیا ہوگا، یہ سب اسی کے نشان پر چل رہے ہیں۔ کاشف نے تلخی سے ہنسا، یعنی اب ہم ان کے پیچھے جانا چاہتے ہیں؟ پاگل ہو گئے ہو؟ سالار نے ویپن لوڈ کیا، پاگل نہیں، شکاری۔ اگر ہم یہاں رکے تو وہ واپس آئیں گے اور اس بار شاید نکلنے کا موقع نہ ملے۔ چاکا نے اطمینان سے نیزہ اٹھایا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ صوفیہ نے فائل کو بیگ میں ڈالتے ہوئے کہا، اور میں وہ راز ڈھونڈوں گی جو یہ سب چھپا رہے ہیں۔ ڈاکٹر سلیم نے آخری نظر تباہ حال لیب پر ڈالی، پھر نیچے ہی سچ ہے۔ سالار نے مشل جلائی، سرنگ اندھیرے میں جا رہی تھی۔ نیچے، بہت نیچے، ہوا میں لوہے اور خون کی ملی جلی بو تھی۔ ہر قدم کے ساتھ ایک نیا شور سنائی دیتا، کبھی دھڑکن، کبھی کسی مشین کا گونجتا آہنگ۔ چند میٹر نیچے جانے کے بعد دیواروں پر نشان ابھرنے لگے، ہاتھ سے بنے مگر انسانی نہیں۔ صوفیہ نے مشل قریب کی، یہ ڈی این اے ساخت کے ڈائیگرام ہیں مگر کسی اور زبان میں۔ سالار نے سر اٹھایا، یہ تجربہ گاہ نہیں، قید خانہ ہے۔ اچانک پیچھے سے وہی دھاڑ پھر سنائی دی، مگر اب یہ قریب تھی، بہت قریب۔ سالار نے ہتھیار سنبھالا،
सब्जेक्ट 0 हमें देख रहा है। बाब हश्तम, ज़ेरे ज़मीन लैब। सुरंग के आखिर में नमी और जंग की बू फैली हुई थी। मशल की रोशनी दीवारों पे लरज रही थी। धूल से ढके पत्थर जैसे किसी सदी पुरानी चुप के गवाह हों। कदमों की चाप धीरे धीरे पथरीले फर्श पर गूंज रही थी और हर गूंज खौफ में बदलती जा रही थी। सालार ने सरगोशी की। यहाँ हवा बहुत भारी है, लगता है नीचे कोई वेंटिलेशन नहीं, मुहतात रहो। चाका ने जवाब दिया, ये जमीन खुद सांस रोक कर बैठी है सालार, जैसे कुछ इंतजार में हो। कुछ ही फासले पर सुरंग एक खुले कमरे में बदल गई। एक देव हैकल ज़ेरे ज़मीन लैब, जिसके बीचों बीच शीशे के सिलेंडर नस्ब थे। उन सिलेंडरों में मुख्तलिफ अशकाल के जिस्म तैर रहे थे, आधे इंसानी आधे हैवानी। कुछ के चेहरे मस्क शुदा, कुछ के जिस्म नातमाम। सोफिया ने बैग से फाइल निकाल कर कहा, ये वही निशान हैं जो ऊपर दीवारों पर थे। ये सारा काम प्रोजेक्ट नियोका के नाम से चल रहा था। डॉक्टर सलीम ने चौंक कर कहा, नियोका यानी सांप अफ्रीकी जबान में। सालार ने सख्त लहजे में कहा, यह तजुर्बा नहीं, लानत है। किसी ने इंसान को फितरत के खिलाफ खड़ा किया है। काशिफ ने सिलेंडरों के करीब जाकर एक बोर्ड पढ़ा। उस पर लिखा था, सब्जेक्ट 0, रिजल्ट अनकंट्रोल्ड म्यूटेशन, स्टेटस एस्केप्ड। चाका ने मशल बुलंद की, यानी वही मखलूक, वही जिसने बुमांगा पर हमला किया। डॉक्टर सलीम ने गहरी सांस ली। ये इंसानी जिस्म में जानवरों के जीन्स दाखिल करने की कोशिश थी, मगर कुछ गलत हो गया। शायद इनके दिमागी खुलिये पागल हो गए। सालार ने हाथ से इशारा किया, खामोश रहो, कुछ हिल रहा है। लैब के आखिरी हिस्से में अंधेरे के अंदर एक हरकत महसूस हुई। एक साया आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में आया। वो सब्जेक्ट अल्फा था, मगर अब पहले से बड़ा, ज्यादा बिगड़ा हुआ। उसके जिस्म पर नई तहें बन चुकी थीं, जैसे किसी ने उसे बार बार जोड़कर जिंदा रखा हो। सूफिया ने बेख्तियार कदम पीछे हटाया। ये अब इंसानी नहीं रहा। मखलूक ने धीरे से सर उठाया। उसकी आवाज अब इंसानी अल्फाज की नकल कर रही थी। तुम लोग क्यों आए? डॉक्टर सलीम ने कांपती आवाज में कहा। शी बोल रहा है, इसके दिमागी खुलिये अभी जिंदा हैं। सालार ने खंजर संभाला। हम सच के पीछे आए हैं, और शायद तुम खुद सच हो। मखलूक ने एक चीख मारी, इतनी तेज कि शीशे के सिलेंडर फट गए। तेजाब जैसा मादा बहने लगा। जमीन से धुआं उठा। काशिफ ने मशीन के पीछे से फायर किया, मगर मखलूक बिजली की तरह हरकत करती थी। एक झटके से उसने चाका को दीवार से दे मारा। सोफिया चीखी, चाका! सालार आगे बढ़ा, खंजर से वार किया। मखलूक ने उसका हाथ पकड़ लिया, मगर सालार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। खंजर मखलूक के बाजू में धंस गया। अंदर से रोशनी फूटी, नीली रोशनी। डॉक्टर सलीम ने फौरन चिल्लाते हुए कहा, यह खुलियाती रद्द अमल है। अगर हम इसके तवानाई के मरकज को निशाना बनाएं तो शायद इसे रोका जा सके। सोफिया ने करीब पड़ी इलेक्ट्रिक रॉड उठाई और मशीन से जोड़कर बटन दबाया। बिजली की कड़क फिजा में फैल गई। सालार ने खंजर घुमाया। सोफिया ने रॉड उसके जिस्म से लगाई। रोशनी का धमाका हुआ और सब्जेक्ट अल्फा चीख कर जमीन पर गिर पड़ा। खामोशी छा गई। लैब के आलात बंद होने लगे। बिजली टिमटिमाने लगी। सोफिया हाँपते हुए बोली, क्या ये खत्म हो गया? डॉक्टर सलीम ने नीचे झुककर कहा, नहीं, देखो। सब्जेक्ट अल्फा का जिस्म तहलील नहीं हो रहा था, बल्कि वो तेजी से स्याह मादे में बदलने लगा। सालार ने पीछे हटते हुए कहा, ये मर नहीं रहा, ये तब्दील हो रहा है। जमीन हिलने लगी। सिलेंडर्स एक एक करके टूटने लगे।
اندر سے چھوٹی مختلف شکلوں والی مخلوقات نکلنے لگیں۔ کاشف نے اپنے ہتھیار لوڈ کیے۔ یہ تو فوج ہے۔ سالار نے گہری سانس لی۔ اب ہمیں لیب نہیں، افریقہ بچانا ہے۔ باب نہم، آخری رات کا آغاز۔ زیر زمین لیب کی تباہی نے پورے بومانگا جنگل کو ہلا کر رکھ دیا۔ زمین جیسے اپنے اندر کچھ چھپائے ہوئے تھی جو اب باہر آنے پر تلا ہوا تھا۔ سلنڈروں کے ٹوٹنے کے بعد نکلنے والی مخلوقات زمین سے اوپر کی طرف بڑھنے لگیں۔ ان کی چیخیں ہوا میں گونجتی ہوئی پتھروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ سالار نے زخمی چاکا کو سہارا دیا۔ ہمیں اوپر جانا ہوگا ورنہ یہ سب باہر نکل جائیں گے۔ صوفیہ نے ہاتھ میں لائٹ پکڑ کر راستہ دکھایا، مگر سرنگ کے دہانے سے پہلے ہی زلزلے کی شدت نے سب کو گرا دیا۔ ڈاکٹر سلیم نے چلا کر کہا، یہ لیب خود تباہ ہو رہی ہے، ہمیں ابھی نکلنا ہوگا۔ جب وہ اوپر پہنچے تو بومانگا گاؤں ایک لرزتے میدان میں بدل چکا تھا۔ درخت جھک رہے تھے، آگ کے شعلے ادھر ادھر ناچ رہے تھے، اور آسمان پر بادل کسی کالے دھوئیں کی طرح جمع ہو گئے تھے۔ کاشف نے لرزتی آواز میں کہا، سالار دیکھو۔ جنگل کی سمت سے وہی سیاہ مایا اب زمین پر رینگتا ہوا پھیل رہا تھا۔ جہاں بھی وہ چھوتا، گھاس جل جاتی، درختوں کی چھال پگھلنے لگتی، اور اس مایا سے نئی مخلوقات جنم لے رہی تھیں، چھوٹی، تیز اور خطرناک۔ چاکا نے دانت بھینچے۔ یہ اب صرف لیب کا مسئلہ نہیں رہا، یہ فطرت کی بغاوت ہے۔ سالار نے ہتھیار سنبھالا۔ تو پھر جواب بھی فطرت کی زبان میں دینا ہوگا۔ انہوں نے گاؤں کے مرکزی حصے میں مورچہ بند ہونے کا فیصلہ کیا۔ صوفیہ نے پرانے ذخیرے سے تیل اور بارود نکالا۔ کاشف نے دفاعی پوزیشن سنبھالی، اور ڈاکٹر سلیم ایک دستی آلہ تیار کر رہے تھے۔ یہ ایک کیمیائی کمپاؤنڈ ہے۔ اگر ہم اسے مایا کے مرکز پر پھینک سکیں تو اس کی خلیوی ساخت ٹوٹ جائے گی۔ سالار نے پوچھا، اور اگر نہ ٹوٹی تو؟ ڈاکٹر سلیم نے سنجیدگی سے کہا، تو پھر ہم سب بھی اسی تجربے کا حصہ بن جائیں گے۔ ہوا میں ایک تیز شور ابھرا، جیسے 100 مخلوقات ایک ساتھ سانس لے رہی ہوں۔ درختوں کے پیچھے درجنوں آنکھیں جگنوں کی طرح روشن ہوئیں، پھر ڈھاڑ، پوری زمین ہل گئی۔ سبجیکٹ الفا اب دوبارہ نمودار ہوا، مگر اب وہ مکمل طور پر انسان کی شکل میں نہیں تھا۔ اس کے جسم کے کنارے سے چھوٹی مخلوقات پھوٹ رہی تھیں، گویا وہ خود ان کی ماں بن چکا ہو۔ اس نے ایک گرجدار آواز میں کہا، تم نے مجھے بنایا، اور اب تم میرا انجام دیکھو گے۔ سالار آگے بڑھا، نہیں، تمہیں فطرت نے نہیں بنایا، تمہیں انسان کے غرور نے بنایا، اور غرور ہمیشہ مٹتا ہے۔ مخلوق نے چیخ کر حملہ کیا، بارود پھٹنے لگا، درختوں میں آگ بھڑک اٹھی، اور جنگل کی رات دن میں بدل گئی۔ دھواں، روشنی اور شور نے سب کچھ نگل لیا۔ کاشف ایک درخت کے پیچھے چھپ کر دفاع کرتا رہا۔ چاکا نے زخمی حالت میں بھی مخلوقات کو روکے رکھا۔ صوفیہ نے ہاتھ میں آلہ اٹھایا، سالار، یہی وہ لمحہ ہے، مرکز وہی ہے جہاں سے یہ مایا پھوٹ رہا ہے۔ سالار نے غردآلود چہرے کے ساتھ سر ہلایا، پھینک دو صوفیہ، ابھی۔ آلہ فضا میں گھوما اور زمین پر جا گرا۔ ایک لمحے کی خاموشی، پھر روشنی کا طوفان پھوٹ پڑا۔ نیلی شعاعیں نے ہر طرف لپک ماری، مخلوقات ایک ایک کر کے سیاہ راکھ میں بدلنے لگیں۔ سبجیکٹ الفا نے آخری بار چیخ ماری، تم نہیں سمجھو گے، اور پھر روشنی میں تحلیل ہو گیا۔ خاموشی چھا گئی، ہوا میں صرف جلے ہوئے درختوں کی بو باقی رہ گئی۔ پھر بارش شروع ہو گئی، جیسے خود افریقہ اپنے زخم دھو رہا ہو۔
صوفیہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ کیا یہ ختم ہو گیا؟ سالار نے آسمان کی طرف دیکھا۔ نہیں، کہانی ختم نہیں ہوئی۔ جب تک انسان فطرت کو چیلنج کرتا رہے گا، فطرت جواب دیتی رہے گی۔ دور افق پر بجلی چمکی، اور اس چمک کے بیچ لمحہ بھر کے لیے جنگل کے اندھیرے میں دو سرخ آنکھیں دوبارہ جھلکیں۔ باب دہم، خاموشی کے بعد۔ بارش رات بھر برستی رہی۔ بمانگا گاؤں کی وادی میں اب وہ شور نہیں تھا جو چند گھنٹے پہلے زمین کو چیر رہا تھا۔ اب صرف خاموشی تھی، ایک عجیب غیر فطری خاموشی جس میں ہر پتے، ہر قطرے، ہر سانس کی باز گوش چھپی ہوئی تھی۔ سالار غازی، صوفیہ، کاشف، چاکا اور ڈاکٹر سلیم، پانچوں کسی طرح اس آگ اور بارود سے نکل کر وادی کے کنارے ایک ٹوٹی ہوئی چٹان کے نیچے پناہ گزین تھے۔ صبح کا دھندلا اجالا ابھرا تو سب کے چہروں پر تھکن کے ساتھ ایک ناقابل بیان سکون تھا۔ وہ زندہ تھے، لیکن کچھ ان میں مر چکا تھا، شاید خوف، شاید غرور، شاید دونوں۔ ڈاکٹر سلیم کے ہاتھوں میں اب وہ آلہ محض ایک جلا ہوا ڈبہ رہ گیا تھا۔ یہ ختم ہو گیا، ہر چیز جل گئی، اس نے شکستہ لہجے میں کہا۔ صوفیہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا شاید ہر چیز ابھی شروع ہوئی ہے۔ سالار خاموش بیٹھا مٹی میں ایک پتھر سے نشان بنا رہا تھا۔ ہم نے صرف مخلوقات کو مارا، مگر ان کے خالق کو نہیں۔ کاشف چونکا۔ کیا مطلب؟ سالار نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ سبجیکٹ الفا کوئی ایک جسم نہیں تھا کاشف، وہ ایک خیال تھا، انسانی غرور کا، اور خیالات کو گولی سے نہیں مارا جا سکتا۔ چاکا نے زخمی ہاتھ سے پٹی کھولی۔ اور اگر وہ خیال دوبارہ جنم لے سکتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سالار نے نگاہیں دور وادی پر گاڑ دیں۔ ہمیں اپنی نو سے بات کرنی ہوگی۔ 3 دن بعد وہ سب واپس دارالحکومت لوٹے۔ ملک بھر کے اخبارات میں سرخیاں تھیں، درگال میں پراسرار دھماکے، کوئی بچا نہیں۔ افریقی ریسرچ یونٹ کا انجام، حقیقت یا خرافات؟ لیکن حکومت نے اس معاملے کو نامعلوم آتش زدگی قرار دے دیا۔ ریسرچ فائلز کو جلا دیا گیا، لیکن ڈاکٹر سلیم نے کچھ ڈیٹا چھپا لیا تھا۔ ہارڈ ڈرائیو کا ایک ٹکڑا جس میں ایک فولڈر ابھی زندہ تھا، پروجیکٹ الفا اوریجن۔ صوفیہ نے فولڈر کھولا۔ اس میں صرف ایک لائن لکھی تھی، فیز 2 بگن ان ہمالیاز۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سالار نے دھیرے سے کہا، یعنی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی؟ کاشف نے میز پر مکہ مارا۔ تو کیا کسی اور جگہ وہ سب کچھ دوبارہ ہونے والا ہے؟ ڈاکٹر سلیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، تو اگر ہم نے نہ روکا تو ہاں، وہی تجربہ، بس نیا نام، نئی مخلوقات۔ رات کو سالار دفتر سے اکیلا نکلا۔ بارش دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ سڑکوں پر چلتے ہوئے اسے جنگل کی وہ چیخیں یاد آئیں جو اب بھی کہیں ذہن کے اندر گونجتی تھیں۔ وہ رکا، آسمان کی طرف دیکھا۔ بادلوں کے پیچھے بجلی چمکی، اور لمحہ بھر کے لیے اس نے محسوس کیا کہ بادلوں کی گہرائی میں 2 سرخ آنکھیں پھر جھلکیں، بالکل ویسی جیسی سبجیکٹ الفا کی تھیں۔ سالار کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ ابھری۔ میں تیار ہوں۔ وہ مڑ کر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ چند ماہ بعد ایک بین الاقوامی سیمینار میں صوفیہ نے ایک مقالہ پیش کیا، دی ایتھکس آف کریشن، واٹ ہیپنز وین نیچر آنسرز بیک۔ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ جب اس نے کہا، ہم فطرت کے مالک نہیں، ہم صرف اس کے مہمان ہیں، اور اگر ہم میزبان کو بھول جائیں تو وہ ہمیں گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ سامعین دیر تک تالیاں بجاتے رہے، مگر صوفیہ کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی،
صرف ایک سایہ جو آنکھوں کے نیچے بڑھتا جا رہا تھا۔ سیمینار کے بعد ایک نام معلوم شخص اس کے قریب آیا۔ سفید کوٹ، کالی اینک اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا USB۔ ڈاکٹر صوفیہ، آپ کی تحقیق متاثر کن ہے۔ شاید ہمیں آپ جیسے ذہن کی ضرورت ہو ہمالیہ میں ایک نئے پروجیکٹ کے لیے۔ صوفیہ کا دل رک سا گیا۔ آپ کون ہیں؟ وہ مسکرایا۔ میں وہ ہوں جس نے درگال کا فیز 2 شروع کیا ہے۔ اور اگلے لمحے وہ ہجوم میں غائب ہو گیا۔ صوفیہ نے USB ہاتھ میں لیا۔ اس پر ایک کوڈ لکھا تھا، الفا 2.0۔ اسی رات دارالحکومت کے باہر واقع ایک بنجر میدان میں سالار غازی اپنی گاڑی میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا۔ فون بجا۔ اسکرین پر صرف 2 لفظ چمک رہے تھے، فیز 2۔ سالار نے آہستہ سے بندوق لوڈ کی۔ یہ ختم نہیں ہوا، بس نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ دور کہیں ہوا کے ساتھ ایک ہلکی دھاڑ سنائی دی۔ بارش کی بوندیں زمین پر گریں، افق پر بجلی چمکی، اور ایک لمحے کے لیے آسمان میں روشنی سے ایک سایہ ابھرا، وہی 2 سرخ آنکھیں۔